मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुझसे बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं। मैं सबसे ज़्यादा मुतासर पता है किससे होता हूँ? जब कोई आता है ना कि 7 महीने की जमात में निकला हुआ हूँ, 1 साल की जमात में निकला हुआ हूँ, तो दिल बाग बाग हो जाता है, जिसको कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है। आजकल उर्दू में तो आजकल हो नहीं रहा ना, जो भी हो रहा है इंग्लिश में ही हो रहा है। तो उनको देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वजह उसकी है कि सफ़र की टेंशन मैं जानता हूँ कितनी होती है। मेरे लिए एक दिन घर से बाहर रहना सफ़र में मुझ पे बहुत शाक गुजरता है, बहुत टेंशन होती है। चाहे कितना ही अच्छा सफ़र हो, यूरोप ही का सफ़र क्यों ना हो। वो मेरी एक तकरीर बड़ी मशहूर हो गई। मैं यूरोप गया था 1 महीने के लिए, 15 दिन में आ गया, तो बड़ी मशहूर हो गई। लोग तो जाते हैं कि यूरोप जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जाएंगे तो 6 महीने तक नहीं आने का दिल चाहता उनका। तो जाता हूँ, ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान को घर में सुकून होता है अपने जगह पे, क्योंकि एक रूटीन होती है इंसान की, सफ़र में वो सारी रूटीन आउट हो जाती है, नींद भी ख़राब। तो सफ़र एक बहरहाल एक टेंशन है। हाँ, जो घर से बेजार हो उसको सफ़र में मज़ा आता है, भागने का मौका मिल गया। तो क्यों बेजार है भाई तू घर के अंदर? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे घर में, मसला क्या है जो तू घर से बेजार है? अच्छा, बाज़ दफ़ा मुझे पता होता है सफ़र में टेंशन होगी, फिर भी सफ़र क्यों करता हूँ मैं? टेंशन उठाओ ना तो फिर घर की कदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे जब पता चलता है ना 7 महीने की जमात में निकला हुआ है, 1 साल के लिए निकला हुआ है, चिल्ले के लिए निकला हुआ है, तो भाई तेरा बड़ा हौसला है यार, अल्लाह के लिए अपने घर को छोड़ देना। जबकि तबलीग के सफ़र में तो कोई इंटरटेनमेंट है ही नहीं, इंटरटेनमेंट लेस सफ़र। तो वही 6 नंबर सुनने, अल्लाह से होने का यकीन, उलमा का इकराम, इल्म व ज़िक्र, यही सुनना है ना उन्होंने। और नमाज पढ़नी है, दावत देनी है। दावत में भी कोई लच्छेदार तकरीरें नहीं है कि बाज़ खतीब ऐसी तकरीरें करते हैं, आदमी कहता है करता रहे भाई तू। दावत भी सिंपल, भाई दीन आएगा, मेहनत से आएगा, दीन हमारे अंदर आ जाए, पूरी दुनिया में आ जाए, इसके लिए मेहनत हो रही है। कोई लंबे चौड़े, कोई बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अट्रैक्टिव बात हो। भाई सीधी सी बात, जो पैगम्बरों की दावत होती थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना, रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैला व नहारा। नूह अलैहिस्सलाम जब दावत देते थे, को बहुत टेक्निकल तकरीरें नहीं होती थी। पैगम्बरों की दावतें आप कुरान में देखो बहुत सादा थी। मुसीबत यह है कि उस सादा चीज़ को छोड़कर हम ज़्यादा पेचीदगियों में पड़ गए हैं। मैं जो कई हफ्तों से बयान में एक लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ ना, कुरान की जो बेसिक दावतें हैं वो तो 4-5 दावे हैं कुरान के। तौहीद है, आखिरत है, रिसालत है। रिसालत का क्या मतलब? तौहीद का मतलब जो तबलीग वाले बता देते हैं आसान लफ्ज़ों में। एक तो तौहीद जो उलमा एक्सप्लेन करते हैं वो तो एक मदरसों में कि मा फ़ौक़ल अस्बाब इख्तियारात, ये समझना कि अल्लाह के सिवा किसी और के पास है, तो ये शिरक है। तबलीग वाले उसको देसी स्टाइल में बयान कर देते हैं, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से होने का यकीन ना हो। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा उलमा जब बयान करेंगे तो थोड़ा इल्मी अंदाज से। तबलीग वाले कैसे बयान करेंगे ख़त्म नबूवत? तबलीग वाले ऐसे बयान करेंगे, भाई अल्लाह के हकामात को नबी के तरीक़े पे पूरा करना। नबी का मतलब सिर्फ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा, इसके अलावा किसी और का तरीक़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते ना तो किसको फॉलो करते आज? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये ख़त्म नबूवत का अक़ीदा आ गया इसमें। तवक्कुल अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म है। उलमा के इस पे बयानात हैं, बिल्कुल ठीक हैं वो, लेकिन अवाम का जो सादा स्टाइल है अवाम को समझाने का, अल्लाह से होने का यकीन, गैर से होने का, कामयाबी के नक्शों में अल्लाह नाकामी पैदा कर देता है, नाकामी के नक्शों में अल्लाह, यही तो तवक्कुल है भाई। नजर आएगा नाकामी के असबाब में, लेकिन अल्लाह उन असबाब में क्या कर देगा? कामयाब बना देगा, अल्लाह के पास है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, बच गए।
پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں, یعنی اسباب کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست تبلیغ میں وقت لگا کر آئے, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا. جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی. انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا, تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں, کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو. کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا, ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا, وہ فلاں نے یہ کرامت. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے. لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہیں نا, کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے. تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتہ چلا جی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑھائی میں. تو نہیں, جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑھائی جلائے گی آپ کو, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑھائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑھائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا, اس میں ایسی کون سی بات ہے. جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پرو دیں تو بھی کیا بنے گا, تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا. ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا, خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں, اللہ کی ولی تھیں, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.
وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. آگے کیا ہے؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. آگے کیا ہے؟ حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ. أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. پہلے مٹی، پھر منی کا قطرہ بن گئے منی، پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے. یہ کیسے تغیرات ہیں؟ کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں، کوئی میچنگ ہے؟ اب سائنسدان تو بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے، لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب چیز بن رہی ہے بالکل. اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے. چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے، اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے رزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں، غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں، سبکتگین پیدا ہو رہا ہے. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ابھی میں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں. میرا یہ ٹاپک نہیں، لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لا آف چانس، تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں، فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں. اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی، فروری جنوری، ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے. اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائر کہتے ہیں فروری کو، یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے، وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے، اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تو یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی. وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے، اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے، جیسے پٹرول ہے، اب میں نے پٹرول ڈلوانا تھا، میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پٹرول ڈال دے. مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے، پٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا، یہ دیکھ یہ پٹرول ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے یہ پٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا، جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر، تو ایک ہے لا آف چانس، اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے، تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو، ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے، ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے. تو دھڑام سے آپ نیچے گر گئے. حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی، نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی. آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا، یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے، یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی، لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار، یہ اتفاق سے، کیا کہتے ہیں بھائی، یہ کیا ہو گیا، یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے، یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گئے. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے، لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا، میں سامنے سے گزر جاتا ہوں، یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی حسن اتفاق ہے، بھائی آپ کا بیان سننے تھے، بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے، نیند تو نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی، اتفاق سے بنی ہوگی. تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے، فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا، 10 سکے، یہ مثال بہت خاندانی ہے، اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10، ایک پہ لکھا 1، دوسری پہ لکھا 2، تیسری پہ لکھا بولو 3، چوتھی پہ لکھا.
یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, چارلز گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں, کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل, اس کی بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے, وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچے پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10 اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے, مکس بھی کر دیا آپ نے. بھائی 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی. ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا, ابھی میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ جس کی کتنی ہے ایسے, وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا وہ ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہیں میں سے کسی کو بتا رہی تھی, ارے یوں کر کے. تو چوتھے نمبر پہ 4 چوتھی پرچی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, 6ٹھے نمبر پہ 6ٹھی. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ, یعنی 10 ارب لوگ ہوں نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 10 ارب, کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 9 اکٹھی 9 نکل آئے, 10ویں نہ نکلے, دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے, تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو, شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے, یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے, یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یا پودے بنتے ہیں, یہ جو ایک اکائی ہے سیل, یہ سیل بھی پورا نہیں, اس کا ایک مالیکیول, اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں, اربوں خربوں بن جائے گا نا, 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, خرب, 10 خرب, آگے پتہ نہیں, مجھے تو آتی نہیں گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو, 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں, یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں, اور ہوا بھی کہاں تھی, روٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے, ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں, زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال, مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانی, جبکہ یہ سیل جو وجود میں آئے زمین میں وجود میں آیا ہے, یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے. تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈاروین کے مطابق, وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا, اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے,
اور اربوں خربوں سال چاہیے, کیونکہ پھر وہ صرف ایک سیل تھوڑی, انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں, وہ سیل گرو کر رہا ہے, اس میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے, زبان بن رہی ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, گھٹنے, یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا سیل, خربوں ضائع ہوئے ہوں گے, ایک نے ارتقا کر کے, ایوالو کر کے اگلے اسٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. ابے جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا, اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا, ایک پودے ترقی کرتے کرتے, پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا, وہ ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے, وہ وجود میں آ گیا پھر. تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر, امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا, صحیح ہے نا, وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے, اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے. کہتے 1 گھنٹے کا ہوتا 3 گھنٹے کا ہے. تو او بھائی یہ بکواس ہے, خدا کی قسم. اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ, اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے, حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا, کہہ بھی نہیں رہے ہیں. وہ تو کہنے کی تھیوری ہے, میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے, اور اس کو کس نے بنایا, وہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے, وہ کریٹر ہے, وہ کریٹڈ تھوڑی ہے. لا آف چانس تو اس کائنات میں چلتا ہے, خالق میں تھوڑی چلتا ہے. وہ تو ہماری عقل سے کیا ہے, بالاتر ہے. تو خیر جو یہ تو ٹیکنیکل اسٹائل ہے نا. تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے, جو میں نوح علیہ السلام کا بتا رہا تھا, انہوں نے سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ارے بھائی ڈاروین کو چھوڑ, تو اپنی آنکھوں سے دیکھ, مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں, ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی, یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, خدا کی قسم سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈاروین تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں, لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں, مٹی سے ہی ہے نا, جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار, یہ کتنی جلدی تبدیل, 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں, کتنی ڈفرینٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو. آپ پراٹھے پھوڑ رہے ہو, انڈے پھوڑ رہے ہو, کوئی سبزی کھا رہا ہے, کوئی دال کھا رہا ہے. ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے. جو بالغ لوگ ہیں ہر چیز, اتنی چیزوں میں 3 دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فوراً بن جاتا ہے. ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو چینی اور یہ میٹھا کھاتے ہیں تو فوراً انرجی ملتی ہے, لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکوری ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کے 10 دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس کی, لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب فٹ فاٹ ہو گئے, بن ٹھن کے تیار 3 دن کے اندر, ٹھکا ٹھک. ایسی مشینری اندر لگی ہوئی ہے, جو مرضی کھائے.